आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपारा इक़्तरबा यानी 70वां और सूरतुल अंबिया और आयत नंबर 44। बल मताना हाउलाई व अबाअहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र। बल्कि मताना हमने फ़ायदा दिया, हाउलाई इन लोगों को, व अबाअहुम और उनके अबाओ अजदाद को, बाप दादा को, हत्ता यहाँ तक के ताला लंबी कर दी, अलैहिमुल उम्र उनकी हमने उम्रें, यानी लंबी लंबी उम्रें हमने उनको दे दी। यानी किन लोगों की बात हो रही है? मुनकरीने हक़ की, यानी कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को या इन आयात को या पैगम्बरों के पैगाम को नहीं मानते, उनकी बात हो रही है। पीछे हम उनके बारे में पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते। तो अब अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि देखो ये वो लोग हैं कि हमने इनको ही नहीं, हमारे इनके जो अबाओ अजदाद गुजरे उनको भी फ़ायदे दिए। मतलब ये कि अगर इंसान सोचे ना कि जैसे हम लोग हैं, हम सोचें कि हमारी माएँ भी इसी तरह देखें ज़िंदगी गुजार गईं, सुबह शाम रिज़्क और उसके बाद दौलत की फरावानी, पैसे की फरावानी, सारी उम्र ऐसे ही गुजरती है, चाहे पैसा कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आता है पैसा और फिर जाता है। तो इसी तरह अल्लाह की बेशुमार नेमतों में हमारी जो माएँ थीं, हमारे जो बाप दादा थे वो भी गुज़रे। इसी तरह उन्होंने, हमने जैसे किचन संभाले उन्होंने भी किचन संभाले, बेशुमार खाने बनाए, यही अल्लाह की नेमतें हैं। तो इसी तरह अल्लाह कहते हैं कि देखें ये जो काफिर इनकार करते हैं ये नहीं सोचते कि हमने इनको भी देखो कितनी नेमतें दी, और फिर इनके अबाओ अजदाद जो गुजार गए ज़िंदगी, उन्हें भी कितनी नेमतें दी, और उनकी नेमत एक गनाई है एक्स्ट्रा, और वो कौन सी है? उम्र। अब देखें पिछले लोगों की आप उम्र देखें, बड़ी लंबी लंबी उनकी उम्रें होती थी, 900 साल। देखें नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हम पढ़ेंगे अब आगे, तो उनकी उम्र देखें 963 साल, 950 साल उनकी उम्र। तो इसी तरह उनके साथ जो लोग थे वो भी, उनकी भी उम्रें इतनी, यानी अल्लाह ने इनकी बड़ी लंबी उम्रें भी दी। एक लिहाज से देखें उम्र जो लंबी देना है ना, उसको एक तरफ तो आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने जो लंबी उम्र दी है, अगर तो आपने इसमें नेक अमाल कर लिए हैं तो ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हुई। आपकी नमाज़ें और हो गई, आपकी इबादत और हो गई, आपके ज़िक्र अज़कार और हो गए, आपकी नेकी के काम अमाल जो भी करना चाहती हैं वो और हो गए, तो ये आपको लंबी उम्र का फ़ायदा भी हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ लंबी उम्र का ना नुकसान भी है कि अगर आपकी लंबी उम्र है और अल्लाह ने बड़ी आपको तवील उम्र दे दी है, जिसको कहते हैं ढील दे दी है, और 100 साल से ऊपर उम्र दे दी है, लेकिन आपने अपनी गलतियां ही बढ़ाई, आपने अपने गुनाह ही बढ़ाए, आपने अपनी कोई इबादत नहीं की, आपने कोई नेक काम नहीं किए, तो वो बढ़ते बढ़ते बल्कि और जमा होते गए। जितनी लंबी उम्र उतने लंबे गुनाह, और जितनी फिर छोटी उम्र उतने छोटे गुनाह। तो उम्र का लंबे होना फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ एहसान उन पे, मैं समझती हूँ अल्लाह का एहसान ही है हर सूरत में हम पर, क्योंकि लंबी उम्र उसने दे दी लेकिन हमने फिर भी फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये तो हमारी गलती है। अल्लाह ने यही एहसान उन पे जता रहे हैं कि देखो तुम्हें इतनी लंबी उम्रें दे दी, 1000 साल 2000 साल, जितने भी 1000 साल तुम जिए, तुमने कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। हमने तुम्हें नेमतों के साथ साथ, आप ये सोचें, इसकी वजाहत ना मैं थोड़ी सी इस तरह कर दूं कि जब इंसान कहीं कोई जॉब करता है तो 50 साल या 60 साल एक लिमिट होती है, तो वो रिटायर्ड हो जाता है, फिर उसको पेंशन मिलती है। तो कभी किसी गवर्नमेंट की जॉब है तो पेंशन मिलेगी, दूसरी जॉब है तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बस इतनी उम्र में उन्होंने वहाँ उनका फ़ायदा उठा लिया है। तो इससे आगे वो जो जिन्होंने आपको जॉब दी है, जिन्होंने आपको तनख्वाह देते थे, इससे ऊपर आपको वो नहीं दे सकते तनख्वाह। उन्होंने कहा बस अब आपका काम इतना ही है, क्योंकि इससे बाद आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, ना हमने कमज़ोर बंदे से काम लेना है। आप ये सोचें कि अल्लाह ने कभी आपको ये नहीं कहा कि मैंने इस उम्र तक ही तुम्हें रिज़्क देना था और इससे आगे अब मैंने नहीं देना। वो आप अपनी जॉब से रिटायर्ड हो जाएं और जिए, अल्लाह ने आपको कहीं ना कहीं से कोई रिज़्क जो है ना वो देना ही है, और वो देता रहता है। अल्लाह नहीं कहता कि जाओ मैंने बस अब इतना ही देना था। लंबी उम्र दी, लंबे उम्र तक आपको फ़ायदे दिए, रिज़्क दिया, तो ये आपको अल्लाह ने एक छूट दे दी, लेकिन अगर आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया तो ये फिर हमारी अपनी कोताही है और काफरों की अपनी कोताही है। फिर कहा अफला यरौना अन्ना ना तिल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफ़िहा अफ़हुमुल गालिबून। अफला यरौना, क्या बस नहीं वो देखते? यरा का मतलब होता है देखना, यरौना यानी वो सब,
کیا وہ نہیں دیکھتے انا کہ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نا تل ارضا لاتے ہیں ہم زمین کو نن کسوہا من اطرافہا اس کے اطراف سے اس کے چاروں طرف سے کم کرتے جاتے ہیں. نن کسوہا اس کو کم کرنا یعنی اللہ نے کہا ذرا غور کریں یہ لوگ ذرا اس بات پر کہ جو زمین ہے نا ہم اس کو اس کے کناروں سے کم کرتے جاتے ہیں. دیکھیے سمجھنے کے لیے نا اس کو اس طرح سمجھ لیں آپ اس بات کو کہ انسان کی جو عمر ہے نا وہ کم ہوتی جاتی ہے. اچھا اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کی جو صحت ہے جو ہڈیاں ہیں جو جوانی میں ہوتی ہیں وہ پھر بڑھاپے کی جب طرف آپ جاتے ہیں تو اس طرح نہیں وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. عورتیں لمبی ہوتی ہیں کم ہو جاتی ہیں بلکہ کئی اللہ اتنی عمر دیتا ہے کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے یا سٹک پکڑ کے چلتی ہیں تو اور بھی وہ کبھی ہو جاتی ہیں کبے ہو جاتے ہیں لوگ بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ کم کرتا جاتا ہے چیزوں کو. اگر زمین کے اطراف کی اللہ نے مثال دی ہے نا تو یہی ہے کہ تمہاری عمر کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں نا پیچھے ہم نے عمر کا ہی ذکر پڑا آگے اللہ نے یہی زمین اور زمین بھی انسان کی جو ہے نا یہ جو عمر جب کم ہوتی ہے تو زمین بھی اس پہ تنگ ہوئی جاتی ہے. اب دیکھ لیں ہم لوگ جب اپنے گھر میں عیش کرتے پھرتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے ایک عورت کی ایک حکومت ہوتی ہے ایک مرد کی حکومت ہوتی ہے اس کے حکم کے بغیر گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے. پھر آہستہ 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 اس کی حکومت نا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب لوگ جو دوسرے جوان ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بات اب اتنی نہیں سنتے جتنی پہلے سنتے تھے. پھر اس کی یہاں تک ہمارے ہاں تو نوبت آ جاتی ہے. باہر کے لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اس پہ اپنے گھر کے رستے ہی بند کر دیتے ہیں ان کو اولڈ ہوم میں جمع کراتے ہیں ان پہ گھر ہی تنگ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ہاں کمرہ بھی بزرگوں سے چھین لیا جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے لیٹے ہی رہنا ہے آپ کو ہم چارپائی کہیں اور لگا دیتے ہیں چلو جی وہ کمرہ بھی لے لیا. یعنی کہ زندگی میں انسان کی جو چیزیں ہیں وہ تنگ 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 ہوتی جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ ہمیں جتنی یہ زندگی ملی ہے ہم اس کو صحیح استعمال کریں اس قرآن کے مطابق اس احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم استعمال کریں تو ہماری زندگی بے شک تنگ ہو جائے لیکن آگے جا کے ہماری قبر کشادہ ہو جائے گی ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی اگلی زندگی کیونکہ اس کے لیے ہی تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے تو آئے ہیں. ہم دیکھا جائے تو ہم ان 3 سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے تو اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو ہم سے پوچھا جائے گا جاتے ہی. تو وہ پوچھا ایسے نہیں جائے گا ہم نے رٹ لیا ہم یہ 3 سوال رٹ لیتے ہیں نہیں وہ 3 سوال ہمیں اپنی پوری زندگی کے اوپر چاہیے کہ ہم نے ان کے مطابق ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو کیا ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری کیا ہم نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مانی. اس لیے وہ 3 سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ پریکٹیکلی پوری زندگی ان کے اوپر گزارنی پڑے گی پھر جا کے ہم قبر میں اس کا جواب دے سکیں گے. تو چیزیں تو انسان کی آہستہ آہستہ اس پر تنگ ہوتی ہی جاتی ہیں اور زمین بھی چاروں طرف سے جو ہے نا اللہ کہتے ہیں یہ کم ہی ہو رہی ہے. لیکن اگر کم ہو رہی ہے نا آپ اس کے باوجود دیکھیں کہ اللہ کی زمین کبھی پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اب آج بھی کبھی کہیں گزرے نا اپنے راستوں میں ٹرین میں یا کہیں تو اتنے بڑے جگہیں آتی ہیں پلاٹ خالی بالکل اللہ کی زمین کم نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ ہم کم کرتے ہیں انسان کے اوپر ہم کم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زمین تنگ کر دیتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ اس نے پھر اب آگے جانا ہے ختم ہونی ہے اس کی کہانی. افہم الغالبون تو پھر اب کیا وہی غالب ہے کیا جو کافر باتیں کرتے ہیں کیا غالب رہیں گے ساری زندگی. اب سوچیں کیا وہی تمہارے باپ دادا جو چلے گئے ہیں غالب ہیں اب نہیں ہے نا ختم ہو گئی اللہ ہی غالب ہے. تم جو آج غالب بن رہے ہو تم بھی چلے جاؤ گے اللہ ہی غالب ہے. وہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا آج کہاں ہے آج اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں سکتا بیچارہ جس نے کہا ہوا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اور مجھے پوچھو. تو کون غالب ہے اللہ یہی کہتے ہیں افہم الغالبون تو کیا پھر تم غالب ہو کیونکہ تم تو کم ہوتے جا رہے ہو تمہاری تو طاقت ختم ہوتی جانی ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا. پھر کہا کل انما انذروکم کل کہہ دیجئے انما بے شک انذروکم میں تو ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی ساتھ وحی کے. اللہ نے کہا آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ نے صرف ان کو ڈرانا ہے ولا یسمعوا اور نہیں سنتے. یہ بھی یاد رکھیں آپ ڈرائیں ضرور ڈرائیں تبلیغ کریں ضرور کریں تبلیغ. ہم پہ آپ پہ ہم سب پہ اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. باقی اللہ نے کہہ دیا ولا یسمعوا
وہ نہیں سنتے، السمو جو بہرے ہیں، آپ کرو لیکن بہرے جو لوگ ہیں نا وہ کبھی نہیں سنیں گے۔ اچھا بہرے کون ہیں؟ کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں دماغ ہے لیکن اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی یہ جتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، آنکھیں، کان، سوچنا، عقل، شعور، اس کو نا استعمال نہیں کرتے، خاص طور پہ ان چیزوں پہ دنیا پہ بڑا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایک ٹیڑی پیسے کا نا ان کو سب حساب آتا ہے، کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، کیا کرنا ہے، اتنا سا نہیں کہیں چھوڑتے کوئی بھی، لیکن ان چیزوں پہ آ کے زیرو نہیں سنتے۔ اب جیسے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کھڑے ہو کے انہیں آوازیں دے رہے تھے نا کہ اے ابو جہل، اے اٹھو اب بتاؤ کہ کیا بنا اب تمہارے ساتھ، تو وہ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مردوں کو کیوں سنا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مردے اب ہمارے لیے مردے ہیں، اصل میں اب یہ زندہ ہے، اب یہ اس طرح زندہ ہیں کہ ان کی آنکھیں وہ کام کر رہی ہیں جو ساری زندگی نہیں کی، ان کے کان وہ کام کر رہے ہیں جو ساری زندگی نہیں کیے، اب یہ اتنے الرٹ ہیں، کیونکہ صرف یہ ہمیں بول نہیں سکتے، صرف ہمیں یہ جواب نہیں دے سکتے، اب ان پہ دنیا روشن ہو گئی ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں کہ یہ ہم کہاں آ گئے۔ جتنا اب یہ سمجھتے اور دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے زندہ لوگ۔ یہ مردہ جب کوئی ہمارا کوئی بہن بھائی فوت ہوتا ہے تو وہ ہمیں سب جان رہا ہوتا ہے، سب سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتا۔ وہ اسے جب قبر میں ڈال کے آتے ہیں تو وہ اتنا ہو جاتا ہے الرٹ کہ یہ کیا ہو گیا، اس کی آنکھیں کھلی، اس کے کان کھلے، اب وہ کہتا ہے یا ویلنا، اے کاش کہ میں اپنی زندگی کو دوبارہ ذرا جی لوں جا کے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اب اسے ساری سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سب آ جاتی ہے انہیں سمجھ کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کہاں پھونک دی اپنی زندگی ساری۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو تم تبلیغ کرو لیکن جو بہرے ہیں ان کو نہیں سنا سکو گے، الدعاء اپنی پکار، اذا ما ینذرون جبکہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نہ وحی کے ساتھ آگاہ ان کو کریں، لیکن بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ بھی کیا جائے، اذا ما ینذرون جب انہیں ڈرایا بھی جائے وہ آگاہ نہیں ہوں گے، آپ جو مرضی ان کے آگے پیچھے پھریں۔ ولا ان اور البتہ اگر مستہم چھو جائے ان کو نفحاتن کوئی جھونکا، من عذابی عذاب میں سے، ربی کا تیرے رب کے عذاب کا اگر انہیں ایک جھونکا بھی لگ جائے نا، ایک ہوا بھی تھوڑی سی لگ جائے، لیقولن تو پھر یہ کہنے لگ جاتے ہیں یا ویلنا، ہائے کاش کہ ہم، ہائے کاش افسوس ہم پر، انا کنا ظالمین ہم ہی ظالم ٹھہرے۔ یعنی کہ ہوا کا ابھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یعنی نفحاتن ایک جھونکا ہوا کا، یعنی کیا ہے اللہ ہماری زندگی یہ جو ہم جو اتنا اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لمبے اونچے ہوتے ہیں، گورے چٹے ہوتے ہیں، کتنا فخر ہوتا ہے انہیں اپنی باڈی پہ اور اپنے جسم پہ، ایک جھٹکا لگے نا اگر، یعنی گاڑی لگ گئی ہے، موٹر سائیکل لگ گئی ہے، کہیں آپ گر گئے تو کیا تھا، صرف ایک جھٹکا لگا ہے، ایک جھونکا لگا ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا آپ کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں، بیڈ پہ پڑ گئے، زندگی ختم، یہ ہے زندگی۔ تو ابھی اتنی سی بات ہوئی ہے تو تم کیسے پھر اب تڑپے ہو، کیسے یا ویلنا کہتے ہو پھر کہ کاش ہم نے یہ کیا کیا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ یہ بھی سوچیں کہ بیڈ پہ پہنچا دے نا اللہ نہ کرے، اللہ سے تندرستی والی زندگی دے، لیکن اگر کسی کو بیڈ پہ پہنچا دے تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے یہ بھی اس پہ کرم ہی کیا کہ وہ اس بیڈ پہ لیٹ کے اب دنیا کا جو تماشا دیکھتا ہے نا کہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں اور میں کیا تھا، تو وہ اپنے رب کی طرف جو رجوع ہوتا ہے نا، وہ اس کا تعلق اور اللہ کا تعلق کوئی پہچان نہیں سکتا، کہ اب اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں رب کے ساتھ کیا باتیں چل رہی ہیں نا، اب اللہ اس کو ہو سکتا ہے پاک صاف کر کے اسے معاف کر کے لے جائے۔ یہ اس کو اللہ نے موقع دے دیا، اسی جو جھٹکا لگا ہے، اچانک اگر اس میں موت آ جاتی، معافی مانگنے کا کوئی موقع ہی نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اگر کسی کو بیمار کر دیتا ہے، محتاج کر دیتا ہے، اللہ رحم کرے، تو وہ اللہ اور اس کا بندہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی اٹیچمنٹ اللہ کی اور بندے کی جو ان کا کنیکشن ہے، ان کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں، وہ خوبصورت بن رہے ہیں، کیونکہ بندہ سمجھ گیا کہ مجھے اس دنیا سے کیا ملا، میں اپنے رب کی طرف ہی کیوں نہ ہوا، وہ سارے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگ رہے ہیں۔
اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، تو اللہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے پھر کہا کہ اس لیے جب وہ ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو انا کنا ظالمین، تو کہنے لگ جاتا ہے کہ ظالم میں ہی تھا، ظالم ہم ہی تھے، ہم نے ظلم اپنے اوپر کیا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وَنَزَعُ، اور ہم رکھ دیں گے، الموازین، ترازو کو، القسط، عدل کی، لیوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم ایک ترازو کو رکھ دیں گے۔ فلا تظلموا نفسا شیئا، پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَالٍ، اور نہیں ہوگا کسی پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی زیادتی، آتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ جو دانے کے برابر بھی ہوا نا کسی کا کوئی اجر، مسکالہ ہوتا ہے برابر، حباتن کا مطلب ہوتا ہے دانے، خردالن کا مطلب ہوتا ہے رائی، رائی کے دانے کے برابر بھی جو جس کا عمل ہوگا نا، آتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، کیونکہ ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جو ترازو رکھ دی جائے گی نا، اس کے ذریعے بھی نا کسی کا کچھ چھوٹے گا نہیں، ترازو میں تولا جائے گا۔ یعنی کہ اب ترازو میں جو تولنا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ عمل کرے، روزے ہی ہے آپ لے لیں، اب روزے ایک بندہ رکھتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، سب رکھتے ہیں نا، ہر ایک کے اجر الگ الگ ملیں گے روزے کے۔ روزہ پورے 18 گھنٹے، 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے وہ بھی بھوکھا رہا، وہ بھی بھوکھا رہا، لیکن اجر ایک کا اتنا زیادہ اور ایک کا، یہ ہے تولنا، تولا جائے گا۔ اس کا کیوں بنا زیادہ، اس کا کیوں بنا کم؟ اس تکڑی میں اور اس جو میزان رکھا جائے گا نا، اس کے اندر یہ خاصیت ہوگی کہ وہ نیتوں کے لحاظ سے تولے گی کہ کیسا یہ عمل ہے، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یعنی کہ جو نظر آتی ہیں چیزیں ایسے نہیں ہوگا، ایک موٹا آدمی لایا جائے گا اور اس کو ترازو میں جب بٹھایا جائے گا تو اس کا وزن 0، نیک عمل ہی نہیں کوئی ہوگا۔ ہم نے خالی تمہارے وزن کو کیا کرنا ہے، اور جو نیک عمل تھے ان میں پیورٹی نہیں تھی، خالص پن نہیں تھا، دکھاوا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بڑے عمل ہیں، جب اس میزان نے اس کو تولا تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے، یہ تو ریاکاری تھی، یہ تو دکھاوا تھا۔ تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جب قیامت کے دن اس ایک گراؤنڈ ہوگا اور اس میں جب یہ میزان رکھا جائے گا، ایک خاص اور ایک ہی میزان رکھا جائے گا، اتنی دنیا ہوگی اور ایک ہی اللہ کا میزان ہوگا جس میں تولے جائیں گے اعمال۔ اب سوچیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ اب جیسے ہم اس دنیا میں لکھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں، پیپر سالو کرتے ہیں، لکھا ہوا لوگ پڑھتے ہیں نا ٹیچر کہ اس نے فلاں لکھا، چلو اس کو اتنے نمبر، اس نے صحیح لکھا اس کو اتنے نمبر، نہیں، وہاں کوئی لکھا نہیں جائے گا کہ ہاں ظاہر ہے لکھنے میں تو کئی لوگ ماہر ہوتے ہیں، کیا اس دنیا میں، وہاں حساب ہونا ہے عملوں کا، عملوں کا حساب ہونا ہے کہ اس دنیا میں آپ نے کیسے عمل کیے اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی نیت کیسی تھی۔ اس لیے وہ میزان سامنے کلیئر کر دے گا تول کے کہ کیسے اعمال تھے، اس لیے تولے جائیں گے۔ پھر ایک ذرہ بھی جس کا ہوگا نا، اللہ کہتا ہے کہ وہ میں سامنے لے آؤں گا۔ جیسے ایک بندہ آئے گا نا بڑا ہی پریشان حال، تو کہے گا کہ اللہ میرے اتنے پیچھے رجسٹر برائیوں کو ہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں تم آگے بڑھو، کچھ تو لاؤ نا، کچھ تو لاؤ۔ نہیں، وہ چل پڑے گا اور کہے گا بس اللہ جہنم کی طرف ہی جانا ہے، بتا دیں راستہ کہاں ہے۔ تو اللہ کہے گا نہیں ادھر آؤ، تمہاری ایک پرچی ہے میرے پاس۔ وہ پرچی اللہ کے پاس اب دیکھیں کیسے آئی، اور پرچی کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ تو کیا وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہی رہتا تھا ساری زندگی؟ نہیں، صرف اس کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ کہتا تھا میرا رب ایک ہی ہے، شرک نہیں وہ کرتا تھا۔ پریکٹیکلی طور پہ دنیا میں جو بھی کوئی شرک کی باتیں کرتا تھا وہ آوازار ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا میں یہ نہیں مانتا، اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب جب توحید کو دیکھا جائے نا، اللہ کی الوہیت کو، توحید کو، تو اس توحید کے جب اس کے نیت کو تولا جائے گا نا، اس کی یہ اتنی بھاری ہوگی نیت کہ وہ سارے اعمال پیچھے رہ جائیں گے،
وہ سارے اس کی برائیاں رکھی جائیں گی ایک میں اور ایک صرف پرچی رکھی جائے گی۔ یہ توحید ماننا اتنا بڑا کام ہے کہ جو ہے وہ سارے اعمال نیچے پڑ جائیں گے اور یہ پرچی اوپر ہو جائے گی۔ یہ آپ ذرا لگا دو اے سی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کسی کے پاس ایک بھی نیکی ہو نا تو وہ شرمائے نا کہ میری ایک نیکی کیا کرے گی، ایک ہی تو نیکی ہے، اتنی برائیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نیکی کی آپ کی نیت دنیا میں کوئی ایسی ہو کہ ساری برائیاں پیچھے رہ جائیں۔ اب جیسے وہ ایک بندہ اور ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی اور نیکی تو نہیں ہے، برائیاں تو میری بہت ہیں۔ اللہ ہی اسے کہیں گے کہ یاد کرو، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو پھر اسے یاد آئے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ مجھے یاد آیا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور قرض دے کے تو ان کو میں تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی مجھ سے ٹائم لینے آتا تھا تو میں کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں دے دینا جب آسانی ہوئی، تو جب کوئی کہتا تھا میں بہت مجبور ہوں میں کیسے دوں تو میں اسے نا معافی کر دیتا تھا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ یہی سننا چاہتے تھے کہ بھئی تو نے اتنا بڑا یہ میرے بندوں کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بندے جتنے تم نے ان لوگوں کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سارے کے سارے تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو تو نے میرے بندوں پہ رحم کیا تو آج میں تیرے پہ کیوں نہ رحم کروں؟ اس کی بھی برائیاں ساری ایک طرف، یہ تولنا یہ ہوتا ہے کہ تب نیکی جب تولی جائے گی تو اس کی جو ہے اس کے اندر جو اس کی پیورٹی ہے نا وہ دیکھی جائے گی، خالص فن، اس کی وجہ سے اس کے وزن بڑھیں گے، ظاہری ہماری چیزوں کی وجہ سے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔